बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हाज़िर हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर डॉक्टर शरीन मज़ारी साहिबा जो हम और मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद साहब, हम तीनों की एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी ऑन दी री एडमिशन एग्रीमेंट जो हमारा होना था बरतानिया के साथ। उस पर हमारा तबादला ख्याल होता रहा, मज़ाकरात चलते रहे। तो 1-2 बजे बताते हुए ये मुसरत हो रही है कि उस पर हमारा बैक एंड फोर्थ होता रहा और अब हम सब एक पेज पे आ गए हैं और हमारा एक कंसेंसस जो है वो बन चुका है कि अब हमने इस पर आगे कैसे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि सब महकमों ने, लॉ मिनिस्ट्री ने, सब महकमों ने अपना इनपुट भी दिया, सब स्टेक होल्डर्स की मशावरत भी थी और इस पर हम इत्तफाक राय पर पहुँच चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको ज़हमत दी है क्योंकि अभी हमारी कोर कमेटी का इजलास भी है, उससे पहले मैंने कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपना किरदार अदा करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। मुझे समझ नहीं आई कि उनका क्या किरदार है। ये दोनों आईनी इदारे हैं और वहाँ बहुत ज़िम्मेदार शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं और वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह समझते हैं कि कहाँ उन्होंने किरदार अदा करना है और कहाँ उन्होंने मदाखलत नहीं करनी। मेरी बिलावल से ये मेरी तजवीज़ होगी बिलावल को कि ये कौमी इदारे हैं, इनको सियासत में ड्रैग करना उन इदारों की शाया निशान भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। अब जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, आपने पेश कर दिया और मैं बरमला कह रहा हूँ बहसीत पार्टी के एक ओहदेदार की कि इंशाअल्लाह हम इस अदब एतमाद की तहरीक का सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में और आइन की रूह के मुताबिक उसका मुकाबला भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसको शिकस्त भी देंगे। और हमें इसमें कोई किसी को बीच में बेजा मुलव्वस करने की और किसी पे बहतान तराशी की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बिलावल कहते हैं कि उन्हें फ़िक्र है कि आइन को सबवर्ट किया जा रहा है और आर्टिकल 6 का जिक्र करते हैं। आइन सब के लिए मुक़द्दस है और हम सब आइन के पाबंद हैं। हर शिक आइन की हमारे लिए अहमियत रखती है, उसका वज़न है और उसका एहतराम हम बजा लाते हैं। सवाल ये है, आइन का क्या आप एहतराम कर रहे हैं? बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? जब आप और आपके अब्बू थैले लिए, नोटों के भरे वज़नी थैले लिए मेंबरान की ख़रीदारी पे तुले हुए हैं और आप दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करो, क्या आपने उस हलफ का मुलाहिज़ा नहीं किया जिसके तहत बहसीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? उस सब के हम पाबंद हैं, बशमूल आपके। हर मेंबर कौमी असम्बली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी जिम्मेदारियाँ एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज़ किया था। पहले ही इजलास में, पहली ही नशिस्त में हम उसके पाबंद हैं, आप भी पाबंद हैं। आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की ज़मीर ख़रीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी
اور غیر آئینی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، اور سب کے علم میں ہے کس کو آپ نے کس سے رابطہ کیا۔ مت بھولیے ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا ہے، جو گفتگو آپ کے لوگ فرما رہے ہیں، جو قیمت آپ کے لوگ لگا رہے ہیں، ہم پوری طرح باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ اب میری گزارش یہ ہے، جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے، میڈیا پہ روزانہ بحث بھی چل رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں مسلسل اور متواتر کہتا آ رہا ہوں، اور آج بھی اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے یقین ہے کہ ہمارے جتنے الائز ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی شکل میں ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے کی شکل میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت وزادار لوگ ہیں، دی آنریبل پیپل۔ انہوں نے ہمارا بڑا مختلف نشیب و فراز آئے ان 3.5 پونے 4 سالوں میں، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کے شکر گزار تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ان پر یقین ہے کہ وہ اپوزیشن کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اپوزیشن کی چال کو سمجھتے ہیں، اپوزیشن کے وعدوں میں کتنی گہرائی اور کتنی سچائی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور وہ بہکاوے میں آسانی سے نہیں آئیں گے۔ اور ملنا سننا یہ ہر کسی کا حق ہے، اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہ سب کچھ ہیں، اور میری رائے میں اپوزیشن کو مایوسی ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں، پاکستان کی عوام سمجھتی ہے، پاکستان کا دانشور سمجھتا ہے، پاکستان کا جو عام شہری ہے، نوجوان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا اس وقت 3 کا ٹولہ ہے، یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اٹس اے میرج آف کنوینئنس۔ یہ جو انہولی الائنس ہے یہ دیر پا نہیں ہے، یہ بکھر جائے گا۔ اور کیوں بکھر جائے گا؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بکھر جائے گا کہ ان کا کوئی متفقہ نظریہ نہیں ہے، they have no common ideology۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول آپ سے، کیا پیپلز پارٹی کی اور جے یو آئی کی آئیڈیالوجی ایک ہے؟ کیا آپ نے مولانا کی آئیڈیالوجی کے اندر پیپلز پارٹی کو ضم کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو بتا دیجئے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا آپ کی لیڈرشپ ایک ہے؟ آپ کی لیڈرشپ ایک نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دیکھتی ہے نواز شریف صاحب کی طرف، شہباز شریف صاحب کی طرف، اور مریم بی بی کی طرف، وہ بلاول کی طرف نہیں دیکھتی۔ یہ آپ کو یہ کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلیں گے؟ وہ آپ کے اشاروں پہ ہرگز نہیں چلیں گے۔ ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ آگے چلیں گے۔ اور یہ آپ کو اگر خیال ہے کہ مریم صاحبہ مستقبل کا لیڈر آپ کو سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور اسی طرح اگر انہیں خیال ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم وہ بلاول کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ تو کامن لیڈرشپ ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز، کیا آپ کا منشور ایک ہے؟ کیا آپ کا نشان ایک ہے؟ آپ کا منشور ایک نہیں ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ قیادت ایک ہے، نہ نشان ایک ہے، نہ منشور ایک ہے۔ تو کیا یہ انہولی الائنس، یہ میرج آف کنوینئنس دیر پا ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کا جو ذی شعور شہری ہے اس بات کی تہ تک پہنچ گیا ہے کہ یہ دیر پا نہیں ہے، یہ ایک عارضی ایک کوشش ہے
اور کیا ہے یہ کوشش؟ یہ کوشش ہے فقط 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ کیا ہے؟ عمران خان کو ہٹانا ہے. ملک بنانا ہے یا نہیں بنانا اس سے غرض نہیں ہے، عمران خان کو ہٹانا ہے. عمران خان سے خوف ہے. کیوں ہے خوف عمران خان سے؟ یہ بھی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان سے یہ خائف کیوں ہیں، اس کے عزم سے کیوں گھبراتے ہیں. یہ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں. پھر سوچنے کی بات یہ ہے، اور پاکستان کا شہری یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ جو سارا آپ نے کھیل رچایا ہے، آئینی ہے، آپ کا حق ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس بے یقینی اور انسرٹنٹی سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس سے سرمایہ کاری بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس کا سٹاک مارکیٹ پہ مناسب اثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. کراچی کا کاروباری طبقہ، لاہور کا، فیصل آباد کا، گجرانوالہ کا، سیالکوٹ کا، ملتان کا غور کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے انہیں یا معیشت کو فائدہ کتنا ہے اور نقصان کیا ہے. نمبر 2، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال سے، یہ جو انسرٹنٹی کی صورتحال آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں آپ کو ناکامی ہوگی، اس سے افغانستان کا جو مسئلہ ہے ہمارا، وہاں کے امن کا، استحکام کا، جو مسلسل ہم کاوش کرتے آ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں، ان کو ایک پیج پر لا رہے ہیں تاکہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، کیا اس سے خدمت ہو رہی ہے؟ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی توجہ بٹ گئی ہے. پہلے افغانستان کی طرف جو فوکس تھا اب وہ تقسیم ہو چکا ہے. وہ افغانستان سے نظریں اب اوجھل ہو گئی ہیں اور وہ فوکس ہو گئی ہیں یورپ پر. اور پھر آپ جب یہ کھیل کھیلیں گے تو پھر آپ افغان بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کے مفادات کا نقصان کر رہے ہیں. نمبر 3، آپ یہ جو بے یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، کیا آپ کا مشرقی جو سرحد پہ بیٹھا ہے، کیا اس کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یا حوصلہ شکنی کر رہے ہیں؟ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان پر ایک میسائل داغا جس کو وہ کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹل اور ٹیکنالوجیکل فیلئر ہو گیا. کیا آپ ان کو کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس گلوبل سچویشن میں جو اس وقت بنی ہوئی ہے، جو یورپ کی سیکیورٹی ہے یا اس پہ جو پاکستان جو اپنا ایک رول پلے کر رہا، اپنا ایک کرنا چاہ رہا ہے، جس پر آپ کنفیوزڈ سگنلز دنیا کو دینا چاہتے ہیں، اس سے کیا آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے. حکومت پاکستان میں کلیئرٹی ہے، پاکستان کے اداروں میں کلیئرٹی ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے، اور انشاءاللہ اس مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کو عنقریب مایوسی ہوگی. شکریہ. نہیں نہ میرے بھائی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہمیں OIC کے اجلاس کی اہمیت کا علم ہے، مجھے بالکل علم ہے، کیونکہ میں بڑے عرصے سے اس کے لیے کاوش اور کوشش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 22 اور 23 مارچ کو یہ اجلاس اسلام آباد میں 48واں منعقد ہوگا. اس کی تفصیلات پر میں کل بات کروں گا انشاءاللہ. میں نے کل پریسر رکھا ہے دفتر خارجہ میں، اس پر بات کروں گا. ابھی کور کمیٹی ہے، اجلاس ہے، جس کی صدارت وزیر اعظم اور چیئرمین PTI کریں گے، تو اس میں یہ سب چیزیں ڈسکشنز آئیں گی. تو اس کے بعد میں آپ کے سوال کا بہتر جواب دے سکوں گا. آپ کس
دیکھیے میں اس کروں، اٹس اے گڈ کوشچن، صحیح کہہ رہی ہیں آپ کا، اچھا سوال ہے، کیونکہ اس وقت ایک کہتے ہیں نا ایک گرد اڑی ہوئی ہے اور اس گرد کے اندر لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ اصل صورتحال کیا ہے، لیکن میں گرد کی بیچ میں سے دیکھ رہا ہوں صورتحال کیا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے میں کیوں دیکھ رہا ہوں، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اصل مضمرات کو پہچان گئے ہیں کہ what is behind this no confidence, what is the need for this no confidence, what are they gaining from this no confidence when the nation should be and the party should be preparing for the next general election and local government elections۔ تو یہ انہوں نے جو اپنی ترجیحات میں تبدیلی کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ چکے ہیں، ایک۔ نمبر دو، ان کی اپنی صفوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جا کے کسی کو آفر کر دیتے ہیں، بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں نا، آپ کسی کو کچھ آفر کر دیتے ہیں، جن کو آفر کرتے ہیں کیا وہ آپ کے ماضی سے ناواقف ہیں؟ کیا وہ آپ کے ماضی میں جو آپ کا ان کا سلوک اور رویہ رہا ہے اس کو بھول گئے ہیں؟ کیا مستقبل میں آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عدم اعتماد ہے، پروسیس ہے، آپ کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ کون ہے امیدوار آپ کا؟ کسی کو تو نامزد کرنا ہوگا نا، انشاءاللہ پہلے تو ناکام ہوں گے۔ فرض کیجئے نوبت آ جاتی ہے، کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ ملک کو داؤ پہ لگا کر، ملک کے سیاسی استحکام کو داؤ پر لگا کر ابھی آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا تو چلے کیوں؟ یہ 30 ہزار روپے کارکنوں کو دے کے سندھ سے لوگوں کو بیچاروں کو تکلیف دی آپ نے، تو آپ کے پاس اگر لا عملی نہیں ہے، اگر آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ کیوں چلے؟ یہ جو کراچی سے آپ روانہ ہوئے، کیا لے کر آئے؟ کیا دے کے گئے؟ اور لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں ہے پورا کہ اس مجمع میں کتنے فیصد وہ لوگ تھے جو مجمع کیری کر رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جو ساتھ شامل ہوئے۔ وہ تناسب بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ جب تناسب کا آپ بغور جائزہ لیتے ہیں تو شیرازہ ایک مرتبہ پھر بکھر جاتا ہے۔ سر کافلی آپ کے ساتھ ہے، نہیں یقین ہے آپ کو سر روزانہ آپ کے عجیب سے سٹیٹس؟ میں نے تو جواب دے دیا پہلے، آپ نے غالباً سن بھی لیا۔ اور واضح کیا کروں، میرے آپ نے جملے نہیں سنے؟ مجھے ان پر اعتماد ہے، مجھے ہے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں۔ ہاں میں پارٹی کا حصہ ہوں بھائی جان، میں کانگریس کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں کس کی کر رہا ہوں؟ حکومت کے ساتھ جائیں گے؟ آپ نے پھر ان کا بیان پڑھا ہی نہیں ہے بھائی جان، نکال کے دکھاؤ مجھے۔ یہی تو مصیبت ہے، آپ پوری طرح پڑھتے تو ہے نہیں چیز کو، آپ سنی سنائی باتوں پر آپ سوال کر دیتے ہیں۔ پہلے پڑھیے اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ یو آر مسٹیکن میرے بھائی، پہلے پڑھیے اور پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو جی۔